बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सियासी बैठक में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर अली जंजुआ। नाजरीन, तीनों बड़ी सियासी जमातें पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर अपना अपना मंशूर बयान किया है, अपना अपना मैनिफेस्टो दिया है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले से ही लोगों को बेवकूफ़ बनाती चली आ रही हैं, लेकिन पीटीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई का मंशूर 168 पेजेस पर मुश्तमिल है। पीटीआई का मंशूर, जो कि चेयरमैन हैं गौहर खान इस वक्त पीटीआई के, उन्होंने पेश किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने मंशूर जो है वो बयान किया। इसमें उन्होंने तकरीबन गैर वाज़ेह बातें की, जज्बाती बातें की, वही पुराने खोखले नारे लगाए। नया पाकिस्तान, तब्दीली निज़ाम, रियासत मदीना, करप्शन का खात्मा। हालांकि उनके अपने दौर के अंदर उस्मान बुज़दार ने कितनी करप्शन की, फराह गोगी के जरिए कैसे करप्शन की गई, ये सब आपको पता है। रियासत मदीना, अरे रियासत मदीना के अंदर हजरत उमर फारूक ने कहा कि अगर दरियाए फरात के किनारे बकरी का बच्चा भी भूख से मर गया तो उमर उसका जिम्मेदार है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर, जब वो खलीफा बने, उन्होंने अपनी तनख्वाह जो थी वो एक मजदूर की उजरत के बराबर कर ली। तब्दीली निज़ाम का नारा, इन सब पर बात करेंगे हम डॉक्टर शहनाज खान साहिबा के साथ। जी डॉक्टर साहिबा, शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा, ये पीटीआई कैसा छुटकारा पाना चाहती है माजी से? हालांकि माजी में तो हालात बहुत बेहतर रहे हैं। इससे आप क्या समझती हैं, इनके मंशूर से? इसके अच्छा, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि इमरान खान जो है वो और कुछ नहीं तो कम से कम बयानियों का, नारों का, जज्बाती स्लोगन्स का उसके बादशाह हैं वो, और इसी से उन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया। लेकिन ये जो चीज़ है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी भी है। अब ना सिर्फ ये कि वो छुटकारा पाने की बात है, बल्कि उन्होंने डिफ़ाइन ही नहीं किया, मतलब उनका क्या मतलब है शानदार पाकिस्तान। पहले उन्होंने नया पाकिस्तान कहा था, तो ना नए पाकिस्तान की उन्होंने बताया कि वो उसको कैसा होगा नया पाकिस्तान, ना अब वो शानदार पाकिस्तान की को डिफ़ाइन करें कि उसमें शानदार इमारतें होंगी, उसमें जंगलात होंगे, उसमें लोग जो हैं वो सैर व तफरीह पे जा रहे होंगे, उसमें लोगों को बड़े बड़े घर मिले होंगे, या उसमें अच्छी अच्छी सड़कें होंगी। क्या मतलब है उसका शानदार पाकिस्तान से उनका? और फिर उन्होंने कहा कि जी शानदार मुस्तकबिल, तो वो मुस्तकबिल कैसा है, वो किस तरह का मुस्तकबिल, इस शानदार पाकिस्तान के लिए किस तरह का मुस्तकबिल? वो नौकरियों वाला हो सकता है ना 1 करोड़ नौकरियों वाला नहीं, हम तो नहीं समझते। मतलब हमें तो मालूम है कि हम किस तरह का चाहते हैं। मतलब बराबरी पार्टी पाकिस्तान किस किस्म का शानदार मुस्तकबिल चाहती है। वो तो सिंपल है ना कि आप तमाम लोगों को बराबर की सहूलियात, बराबर की एक्सेस दे दें रिसोर्सेज पे, मौके पे। बहरहाल उसको हम एक साइड पे रखते हैं। और फिर ये कि माजी, ख़राब माजी से छुटकारा। अब वो कौन से ख़राब माजी की बात कर रहे हैं? मतलब पहले तो ये माजी के कसीदे पढ़ते थे कि माजी की जो दास्तानें हैं, फिर ये अर्तुगल की ड्रामे लोगों को दिखाते थे। तो ये किस माजी की बात कर रहे हैं? ये मेरा ख्याल है उनका मतलब है पिछले जो मेरा ख्याल है 1.5 साल या जितने अरसा वो उनको निकाला था ना जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, ये उस माजी की बात करें क्योंकि इनके लिए वही माजी जो है वो इम्पोर्टेंट है। या फिर वो जब करप्शन के नारे लगाते थे शायद उसकी बात करें, मुझे नहीं मालूम। जी ठीक। डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि करप्शन से छुटकारा। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये दोबारा से नारा लगाया है कि करप्शन से छुटकारा। हालांकि ये खुद करप्शन करते रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में करप्शन जितनी होती रही है ये आप बेहतर जानती हैं। इस पर ज़रा डिटेल से हमें बताइएगा। अच्छा, हम जिस तरह से करप्शन को देखते हैं ना, हम तो ये कहते हैं, बराबरी पार्टी पाकिस्तान ये कहती है कि करप्शन जो है वो इस निज़ाम का हिस्सा है। जब तक ये निज़ाम रहेगा, और जब मैं निज़ाम की बात करती हूँ तो मैं सरमायादारी निज़ाम की बात करती हूँ। ये जो निज़ाम है जिसमें दौलत की तकसीम इतनी गैर मुनसिफाना है, जिसमें बाज़ लोग करोड़पति हैं और चंद लोग करोड़पति हैं और कुछ लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, मैं उस निज़ाम की बात करती हूँ। उसमें करप्शन होगी ही होगी, क्योंकि बड़े लोग करप्शन करेंगे अपने बिजनेसेस बढ़ाने के लिए, अपने लिए मालो दौलत जमा करने के लिए, अपनी सियासत जमाने के लिए, और जो गरीब होंगे बेचारे वो करप्शन करेंगे क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। तो उससे तो हम करप्शन को उस तरह से तो कुछ नहीं समझते। लेकिन इमरान खान ने जो करप्शन की बात की थी ना, उन्होंने अगेन वो बहुत ही सिलेक्टिवली की थी। मतलब उन्होंने करप्शन का जो
ٹارگٹ تھا. انہوں نے 2-3 خاندانوں کو بنایا, مطلب زرداری کو, نواز شریف کو, ان دو لوگوں کو انہوں نے بیسیکلی, اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہی کرپٹ لوگ ہیں. لیکن انہوں نے کرپشن کو پھر ڈیفائن نہیں کیا. مطلب ان کے ساتھ جو لوگ تھے جن کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی حکومت بنائی, اور جو لوگ بعد میں نااہل بھی ہوئے اسی بنیاد پہ, اور ابھی تک بہت سے لوگ ان کے ساتھ بھی ہیں, کیا وہ کرپٹ نہیں تھے؟ میں اب نام نہیں لینا چاہتی, لیکن ان میں سے چند لوگ تو آپ کے سامنے ہیں. یہ کیا نام ہے, جہانگیر ترین صاحب جو تھے, علیم خان صاحب جو ہیں, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ وہ بختیار ہیں, کیا نام, خسرو بختیار ہیں ان کے ساتھ. پرویز خٹک کی کہانیاں مشہور ہیں. تو انہوں نے, لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے علم نہیں تھا, وہ جب پارٹی میں آ گئے تو انہوں نے اپنی کوئی زمین جو شاید راوی کے کنارے تھی اس کو اپنا کروانا چاہا, لیگل کروانا چاہا, تو میں اس کے اگینسٹ تھا. تو یہ اختلافات کی وجہ بنی, اور میں نے کہا کہ یہ کرپٹ ہیں, تو اس لیے میں نے نکال دیا انہیں. اچھا دیکھیں, عمران خان صاحب تو جو مرضی کہتے ہیں نا, اس میں بھی 2 باتیں. ایک بات تو یہ کہ اگر ان کو پتہ نہیں تھا ان کا پہلے سے, تو کیا ان کی آنکھیں بند تھیں؟ مطلب جب آپ اپنی ٹیم چنتے ہیں تو کیا آپ ان کے پیچھے کچھ چھان بین نہیں کرتے؟ آپ کیسے اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ جہاں تک یہ اپنی زمین کی بات کریں تو عمران خان صاحب سے یہ پوچھیں کہ ان کا جو بنی گالا کا گھر ہے وہ کیسے ریگولرائز ہوا؟ مطلب وہ بھی تو غیر قانونی تھا نا. اس کو بعد میں جب یہ وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے پھر جنرل باجوہ کی مدد سے, اور جو اس وقت چیف جسٹس صاحب تھے نثار, ان کی مدد سے انہوں نے ان کو ریگولرائز کرایا. تو عمران خان کی تو باتیں اسی طرح کی ہیں. لیکن میں جو ایک امپورٹنٹ بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی سیریس ہوتے کرپشن پہ, تو جب یہ حکومت میں آئے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم ایک کمیشن بٹھا دیتے, وہ پتہ کرتا کہ کرپشن کہاں سے ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کون لوگ کر رہے ہیں یہ کرپشن, پھر اس کے لیے مطلب اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو بند کرنے کے لیے پھر اس کے لیے کوئی سٹیپس لیتے, پبلک کو بتاتے کہ میں نے یہ اقدام لیا. یہ تو نہیں کیا نا انہوں نے. تو یہ سیریس نہیں تھے, یہ صرف ان کی ہمیشہ کی طرح نعرے بازی تھی, بس کرپشن کرپشن کرپشن. اور پھر انہوں نے خود کیا کیا, مطلب آپ دیکھ لیں ان کے زمانے کی کہانیاں. مطلب حکومت ان کی KP میں 2013 سے ہے, وہاں پہ آپ جا کے لوگوں سے پوچھ لیں, کرپشن کی کہانیاں ایسی ہیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اور پھر پنجاب میں جو بزدار کی حکومت تھی اس دوران میں جس طرح سے جو سول سروس کی جو پوزیشنز تھیں یا جو ان کی نوکریاں تھیں وہ کس طرح سے اور کتنے داموں پہ بیچی گئیں. تو یہ تو ایک خان صاحب کا مطلب ان کی حقیقت ہے, ان کی اصلیت یہ ہے دراصل. گوہر خان نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے یہاں پر, اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ آئین میں ریفارمز کریں گے, اور جو وزیر اعظم ہوگا اس کو ڈائریکٹ عوام جو ہے وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کرے گی. پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اور PTI ابھی بھی سمجھتی ہے کہ وہ 2/3 اکثریت سے آ جائیں گے, اور کیا وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ایسا اپنا ایجنڈا جو ہے اپنے مینیفیسٹو کے اندر کیوں رکھا؟ آئین کے ریفارم میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ لوگوں کے ڈائریکٹ ووٹ سے الیکٹ ہوگا. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو ابھی تک خوش فہمی ہے, میں سمجھتی ہوں خوش فہمی ہے, اور سوشل میڈیا ان کی جو ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے یہ عوام میں تاثر پھیلا دیا کہ جی عمران خان بس آئے دوبارہ سے وزیر اعظم. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دا گراؤنڈ ریالٹی از کہ عمران خان وزیر اعظم اب نہیں بن سکتے, تو یہ تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے اس چکر کو. لیکن دوسری بات یہ کہ ان کا مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ میں نمبر 1 2/3 میجارٹی سے آؤں گا. یہ پہلے بھی نہیں آئے تھے اس سے, اور اب تو بالکل ہی امپاسبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے اگر ان کا بس چلے نا تو یہ ووٹ کے بجائے لوگوں سے بیعت کروانا شروع کر دیں, جو ان کا طریقہ ہے آپ کا, جس طرح سے یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ان کی خوش فہمی ہے, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو, ان کا وہ ایک کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت. یہاں پر ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, کیونکہ انہوں نے برابری کی بات کر دی اپنی مینیفیسٹو کے اندر, اور آپ برابری پارٹی پاکستان کی وائس چیئرپرسن ہیں. انہوں نے اس میں ایک سلوگن لگایا کہ ایک قوم ایک جیسے قانون, سب ہوں گے برابر. سب سے پہلے سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں اس کی وضاحت انہوں نے نہیں دی, اور ان کے اپنے دور حکومت کے اندر کتنی برابری آئی, کتنے لوگوں کے اندر مساوات کی بنا پر جو ہے وہ چیزیں ڈیلیور کی گئی, کتنا ان کو بنیادی رائٹس دیے گئے, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, ہم جو برابری کو ڈیفائن کرتے ہیں نا, دیکھیں آپ برابری کی جتنی مرضی اچھی باتیں کرتے رہیں,
نعرے لگاتے رہیں، لیکن جو اصل میں برابری ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں، میں پرٹیکولرلی میں سمجھتی ہوں کہ جب تک انسانوں میں ایک طرح سے معاشی برابری نہیں ہوتی، جب تک معاشی انصاف نہیں ہوتا، آپ برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب انہوں نے کہا ایک قانون، ایک قوم، ایک جیسے قانون اور سب برابر، تو یہ مطلب ایک جیسی قوم تو اور ایک جیسے قانون تو تبھی بنیں گے نا، اور قانون تبھی سب لوگوں کو برابر ٹریٹ کرے گا جب سب لوگ ان کا مقام جو ہے معاشرے میں برابر ہوگا، مطلب معاشی حساب سے بھی، سماجی حساب سے بھی اور سیاسی حساب سے بھی جب برابر ہوگا تبھی قانون جو ہے ان کو برابری کی بنیاد پہ دیکھے گا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ چند لوگ جاگیروں کے مالک ہوں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مفلس ہوں، اور جب قانون یہ اگر ایک غریب بندہ امیر کے سامنے عدالت میں جائے تو ان کا مقابلہ ہو، تو امیر جس طرح سے پیسے دے کے قانون کو یا قانون دانوں کو خریدتا ہے، وکیلوں کو خریدتا ہے، مفلس کے پاس وہ وسائل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اس چیز کا نعرہ لگانا بالکل لوگوں کو دھوکہ دینے کے برابر ہے کہ آپ یہ کیے بغیر کہ لوگوں کو برابری کی بنیاد پہ وسائل اور مواقع پر ان کو دسترس دیں، ان کی پہنچ دیں، آپ صرف عدالتیں صحیح کر کے یا عدالتوں میں جج بٹھا کے یا زیادہ عدالتیں کر کے یا عدالتی نظام ٹھیک کر کے آپ نہیں برابری لے کے آ سکتے۔ عمران خان صاحب نے بہت عرصے سے وہ یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ جی انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ جب تک معاشی انصاف نہیں ہوتا کوئی کسی قسم کا انصاف نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گی کہ ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو میں نے ابھی بات کی اس کو پہ ذرا غور کریں۔ مطلب برابری کا نعرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کھوکھلا نعرہ ہے۔ اصل جو وہ برابری کا جو نعرہ ہے، ایجنڈا ہے، وہ برابری پارٹی پاکستان کے پاس ہے۔ دیکھیں جب تک آپ چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرتے نا، صرف الفاظ جو ہیں وہ بے معنی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا the devil is in the detail، مطلب جب آپ اس کی تشریح کرتے ہیں کسی بھی چیز کی پھر آپ کو صحیح پتہ چلتا ہے۔ تو عمران خان نے تو تبدیلی اور ریاست مدینہ اور نیا پاکستان اور کرپشن کا خاتمہ، اور اب انہوں نے بیچ میں ایڈ کر دیا، انہوں نے حقیقی آزادی کا نعرہ بھی لگایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ کی غلامی، بھئی کس طرح سے غلامی، کس قسم کی غلامی؟ ظاہر ہے کہ ہم غلام تو نہیں ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جو دل چاہتا ہے مرضی کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ ڈیفائن نہیں کرتے کسی چیز کو، آپ لوگوں کو بیسیکلی دھوکے میں رکھ رہے ہیں، آپ ان کو مس لیڈ کر رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں، خاص طور سے ان نوجوانوں کو جن کو انفارچونیٹلی یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اسکولوں میں جائیں، تعلیم حاصل کریں یا ان کے پاس سیاسی شعور ہو۔ تو دس اے ویری انفارچونیٹ تھنگ، کیونکہ عمران خان کے پاس ایک طاقت ہے، مطلب سوشل میڈیا کی طاقت ہے ان کے پاس، اس سے وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ بھی کر سکتے تھے، وہ ان کو یہ ساری چیزیں سمجھا بھی سکتے تھے، تاکہ لوگ جو ہیں جب فیصلے کریں تو وہ سوچ سمجھ کے اور نالج کی بیس پہ کریں، صرف کھوکھلے نعروں کی بیس پہ نہ کریں۔ تو آئی تھنک دس اے ڈس سروس جو عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا، اس نوجوانوں کے ساتھ۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اتنی برابری ضرور آئی کہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ اتنی تبدیلی ضرور آئی کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بنی گالا والا گھر جو ہے وہ اس کو لیگل کر دیا گیا۔ اتنی تبدیلی ضرور آئی کہ پیسوں کے عوض ٹکٹ خریدا اور بیچا جاتا رہا۔ اتنی تبدیلی ضرور آئی کہ مہنگائی آسمان کو چھونے لگی۔ اس پروگرام میں تو ہم نے پی ٹی آئی کے منشور پر بات کی، اگلے پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ برابری پارٹی کے منشور پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ برابری پارٹی پاکستان کا منشور آخر کیا ہے، ان کے پاس کیا لاہے عمل ہے، یہ کیسے پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔